सूरतुल फज्र आयत नंबर 15 से 18। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से हम सूरह फ़जर की तफसीर यानी कि एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि सूरह फ़जर कुरान पाक के 30 पारे की एक सूरा है। इस सूरा की शुरू की आयत में हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों की कसम खाई है और कुछ कौमों का ज़िक्र किया अल्लाह ताला ने, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था और बहुत तरक्की दी थी, लेकिन अल्लाह ताला इनसे नाराज़ हो गए और इनको अज़ाब से हलाक कर दिया गया। अल्लाह ताला ने अपनी नाराज़गी की वजह ये बताई कि ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे थे और ज़मीन में बहुत ज़्यादा फ़साद पैदा कर रहे थे, यानी ख़राबी पैदा कर रहे थे। इन कौमों के हालात पढ़ के हम सब डर गए और हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ मत होइएगा और हमें सीधा रास्ता दिखाइए जिस पर चल के हम जन्नत में दाखिल हो सकें और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। तो बच्चों, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन से हमारी दुआ सुनी और अल्लाह ताला ने हमें उन कामों के बारे में बताया जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं हैं। और ये बताने का मकसद क्या था अल्लाह ताला का, कि हम इन कामों से बच सकें और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। तो आज के लेसन में इंशाअल्लाह ताला हम इन कामों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। तो अपना आज का सबक शुरू करते हैं आयत नंबर 15 से 18। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मल इंसानो, बस लेकिन इंसान, इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, जब उसको उसके रब ने आज़माया, फ़अक्रमहु, बस उसने इज़्ज़त दी उसको, व नअमहु, और नेमत दी उसको, फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, तो वो कहने लगा कि मेरे रब ने मुझको इज़्ज़त दी है। बच्चों, आयत नंबर 15 और 16 में अल्लाह ताला लोगों के दो तरह के बिहेवियर्स के बारे में हमें बता रहे हैं। आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम्हारा रब किसी को बहुत ज़्यादा नेमत देता है तो होना क्या चाहिए कि उसको उस नेमत की कदर करनी चाहिए और अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग वो नेमत मिलने के बाद अकड़ जाते हैं, गरूर में आ जाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। वो ये समझते हैं कि उनको जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ उनकी मेहनत की वजह से मिला है और नतीजा क्या होता है कि वो अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं, जैसे पिछली कौमों ने किया। जब अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी नेमतें दी तो बजाय ये कि वो शुक्र अदा करते, वो फूल गए, वो अकड़ गए, गरूर में आ गए और अल्लाह ताला को भुला बैठे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया उन्होंने, तो नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो गए और उनको हलाक कर दिया गया। तो बच्चों, जब अल्लाह ताला किसी को आज़माए, ये आज़माइश क्या होती है? आज़माइश यानी कि ट्रायल, टेस्ट, एग्ज़ाम। अल्लाह ताला अपने बंदों का एग्ज़ाम लेता है, हर एक बंदे को वो आज़माता है। क्यों? अल्लाह ताला कुरान पाक में ख़ुद बताते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आज़माए, तुम्हारा टेस्ट ले कि कौन तुम में से अच्छे अमल करता है। ये होती है बच्चों रीज़न आज़माने की, ताकि अल्लाह ताला को पता चले कि कौन नेक अमल करने वाला है। एक रीज़न और भी होती है इस आज़माइश की, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल अनकबूत में किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो ईमान लाए हैं, क्या वो ये समझते हैं कि सिर्फ़ इतना कह देने से कि हम ईमान लाए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा और उनको आज़माया नहीं जाएगा? हालांकि उनसे पहले के लोग आज़माए जा चुके हैं और ये आज़माइश इसलिए थी ताकि अल्लाह ताला को पता चल जाए कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है। तो बच्चों, ये आज़माइश, ये जो टेस्ट है, ये इसलिए होता है कि अल्लाह ताला को पता चल जाए कि कौन नेक अमल करता है और कौन सच बोलने वाला है।
اس ٹیسٹ کو کرنے کے دو طریقے ہیں، دو طرح کی آزمائش اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ایک آزمائش تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بہت زیادہ تعداد میں دیتے ہیں، بہت زیادہ نعمتیں سے نوازتے ہیں انسانوں کو۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں تو ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ پھول جاتے ہیں، وہ اکڑ جاتے ہیں، وہ غرور میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے اور ہمیں بہت ساری نعمتیں دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت جھک کے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتیں دے کر ہمیں جج کر رہے ہوتے ہیں کہ کون ہم میں سے نیک کام کرنے والا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے آزمائش کا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جانوں اور مالوں کی کمی سے، اور پھلوں کے نقصان سے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے بچوں آزمائش کا، جس میں اللہ تعالیٰ چیزوں کی کمی کر کے، چیزیں چھین کر آزماتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں کیا، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور لیکن جب اس کو اس کے رب نے آزمایا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، بس اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو نعمتوں میں کچھ تھوڑی بہت کمی دیتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ فوراً سے کمپلینٹس کرنا شروع کر دیتا ہے اور شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ تو نقصان ہو گیا اور مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا، میرے پر ہی مشکل کیوں آتی ہے، مجھے ہی کیوں آزمایا جاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ بچوں، رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں تو اور ہمیں چیزوں میں کمی دیں تو ہمیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، سیدھے راستے پر جم کے رہنا چاہیے اور نیک کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ آزمائش میں سیدھے راستے پر جم کے رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیتے ہیں۔ تو بچوں، جب بھی آزمائش آئے، چاہے اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دے کر آزمائیں یا اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین کر آزمائیں، کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہمیشہ نیک عمل کرنے ہیں اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہر حالت میں نیک عمل کریں اور برے اعمال سے بچ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت نمبر 17 اور 18 میں دو ایسے برے کاموں کے بارے میں بتایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان برے کاموں سے بچیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے کام ہیں۔ پہلا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کَلَّا بَلْ لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ پہلا بچنے کا کام کیا ہے؟ یتیم کی عزت کرو۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم یعنی کہ آرفن، وہ بچہ جو ابھی چھوٹا ہو اور جس کے بابا کی ڈیتھ ہو جائے، جس کے فادر فوت ہو جائیں، اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو، اس کی ضرورتوں کو کوئی پورا کرنے والا نہ ہو، تو ایسا بچہ یتیم ہوتا ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ اکیلا رہ گیا ہوتا اور وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ یتیم کا بہت زیادہ خیال رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر سب سے بہترین ہے، بیسٹ گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے، ورس ہے وہ گھر جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا اور کہا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ تو آپ دیکھیں بچوں، کتنا اجر ہے یتیم کی دیکھ بھال کرنے کا، کہ ایک تو جنت ملے گی اور جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر جلدی سے کوشش کرنی چاہیے۔
آپ کی سراؤنڈنگ میں اگر کوئی یتیم ہے تو اس کی دیکھ بھال کریں، اس کا خیال رکھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بچوں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت سارے لوگ اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتے۔ وہ یتیم کو کمزور سمجھتے ہوئے اس کا مال ظلم سے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ ماعون میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، جو یہ بات نہیں مانتا، جس کو اس بات پر یقین نہیں کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو دھکے وہی شخص دے سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس نے مرنا نہیں ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ جب قیامت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے اس سے کہ تم نے یتیم کے بارے میں کیا، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ تو ایسا شخص جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ قیامت میں جائے گا، وہی یتیم کے ساتھ برا سلوک کر سکتا ہے۔ جس کو تھوڑا سا بھی یقین ہے نا، وہ یتیم کے ساتھ ہمیشہ بہترین سلوک کرے گا، کیونکہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور عنقریب وہ اس آگ میں جلائے جائیں گے، تپائے جائیں گے، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ دیکھا بچوں، یتیم کا مال کھانے کا اتنا زیادہ گناہ ہے، اتنی سخت سزا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور یتیم کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ایک اور کام جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں کیا کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے موٹیویٹ نہیں کرتے، ترغیب نہیں دیتے۔ اب یہ مسکین کون ہوتے ہیں؟ مسکین ہوتے ہیں پور، نیڈی لوگ، جو اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی، جن کے پاس باقی سامان زندگی نہیں ہوتے، تو ان کی بھی بہت زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہم کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسکین کی مدد کرنے کے بارے میں بہت سارے احکامات دیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الدہر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں کیوں جائیں گے؟ وہ اس لیے جنت میں جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو جنت میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بیوہ یعنی وہ عورت جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور مسکین، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کے لیے کوشش کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا وہ جو مسلسل نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ کرے، یا وہ جو مسلسل روزے رکھے۔ دیکھا کتنا اجر ہے کہ ایسے لوگ جو مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے اعمال کا اجر پا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ایسا ہے جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے، یعنی بہت فائن گلاس کا بنا ہوا بہت خوبصورت محل ہے جنت کا، اور یہ محل ہم سب کو چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محل کس کو ملے گا؟ جو اچھی بات کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے بچوں؟ کہ مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے اس کو کھانا کھلانے کے لیے، کیونکہ وہ بھی کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے نا۔ تو ہمیں پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور مسکین کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے بچوں، اور اس پر پورا اترنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ مسکین کو اچھا کھانا نہیں کھلاتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المدثر میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ ریزن بنے گا ان کا جہنم میں جانے کا۔ تو بچوں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں جس وقت بھی، جس طرح بھی آزمائیں، چاہے نعمتیں دے کر آزمائیں، چاہے نعمتیں لے کر آزمائیں، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ سکیں۔
ٹھیک ہے نا. تو اب آپ جلدی سے پلاننگ سٹارٹ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اگر کوئی یتیم ہے آپ کی سراؤنڈنگ میں تو اس کا خیال رکھنا شروع کر دیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی آزمائش ڈالی ہے تو اس میں پورا اترنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. آمین. اور مجھے دیں اجازت کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.